रकू नंबर 18 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यगफिर लकुम। रब्बी कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फैसला की चीज देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर करेगा। अब वो क्या चीज़ है, और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़ी ही फजल वाला है। और अल्लाह ताला वो क्या अता करेगा इंसान को कि तकवा, और इंसान को अल्लाह ताला इन सारी की सारी बुराइयों से बचा लेगा। और फुरकान के कई मानी हैं, मसलन एक ऐसी चीज जिससे हक और बातिल के दरमियान फर्क किया जा सके। मतलब ये है कि तकवा की बदौलत दिल मजबूत, और इंसान को अल्लाह ताला उसकी बसीरत को तेज कर देता है, जिससे इंसान हक को पहचान लेता है, बातिल को पहचान लेता है, उसको अलग कर लेता है। जिस इंसान को हर ऐसे मौके पर जब आम इंसान गुमराही की वादियों में भटक रहे होते हैं, तो वो अल्लाह ताला उसको उस बसीरत को तेज करने की वजह से, उसके दिल को मजबूत करने की वजह से अल्लाह ताला उसको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा देता है। तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि जब इंसान को अल्लाह ताला तकवा नसीब कर दे, तो तकवा नसीब होना इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चलेंगे, मुत्तकी बनने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे हमारी सारी बुराइयों को दूर कर देगा। वो जो गुनाह हमने, ज्यादतियाँ और गुनाह हमने कर लिए, जो गलती से सरजद हो गए, जो गुमराही में सरजद हो गए, लाइल्मी में सरजद हो गए, अल्लाह ताला उन सारी बुराइयों को हमसे दूर कर देंगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उस वाक़ये के बारे में कि उस वाक़ये का जिक्र कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से उस वाक़ये का भी जिक्र कीजिए कि जबकि मक्का के रईस एक रात दारुल नदवा में उन्होंने तैयारी की थी। दारुल नदवा के अंदर वो क्या तैयारी उन्होंने की थी? वो तैयारी उन्होंने ये की थी कि मुख्तलिफ कबीलों के नौजवानों को, एक कबीले के नहीं, मुख्तलिफ कबीलों के नौजवानों को उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का काम दिया, ताकि किसी एक के को कत्ल के बदले में कत्ल ना किया जाए, बल्कि दियत देकर जान छूट जाए। तो अल्लाह ताला उनके बारे में यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि और उस वाक़ये का भी जिक्र कीजिए जबकि काफिर लोग आपकी निस्बत तदबीर सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें या आपको कत्ल कर डालें या आपको खारिज वतन कर दें, और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। और सबसे ज्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सबसे बेहतरीन तदबीर अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले की खबर दे दी और इस साजिश से आगाह कर दिया। सारे नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर बहुत सारे नौजवान खड़े हो गए उनको कत्ल करने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से बाहर निकले, तो निकलते वक्त उन्होंने अपने हाथ में एक अपने हाथ में मुट्ठी में उन्होंने मट्टी को भर लिया और फिर उनके सरों पर डालते हुए निकल गए। वो ऐसे निकले तो उनके सामने से निकल के गए और उनमें से किसी को खबर ना हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकल गए। तो ये अल्लाह ताला की तदबीर थी जो अल्लाह ताला ने उनके साथ की। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअु लक़ुलना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला अस्सातीरुल अव्वलीन। और जब उनके सामने हमारी आयत पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो इसके बराबर हम भी कह लें। वो क्या कहते हैं कि हम भी ऐसी बातें, हम भी ऐसी आयतें ले आए। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेसनद और पुराने लोगों की पहलों की कहानियां ही हैं। वो क्या कहते हैं कि ये आयत तो ऐसी आम सी बातें हैं, हम भी अरबी बोल सकते हैं, हम भी ऐसी बातें कह सकते हैं। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ कहानियां और किस्से ही हैं, इससे बढ़कर तो इस किताब के अंदर कुछ भी नहीं है। इन हाज़ा इल्ला अस्सातीरुल अव्वलीन, ये पुराने वक्तों की सिर्फ कहानियां ही हैं। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन काना
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے، اگر یہ سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا تاکہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو ایسا دردناک عذاب ہم پر کیوں نہیں لے کر آتا؟ تو ایسا دردناک عذاب ہم پر واقع کر، ہم اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایمان لے آئیں۔ اگر یہ قرآن حقیقت میں سچ ہے، حق ہے، تو فَأَمْطِرْ، برسا ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش، ایسا دردناک عذاب لے کر تو آ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی ہیں کہ اور میں ان لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین، وہ رحمت ہی رحمت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی موجودگی میں یہ وعدہ کر دیا کہ آپ کی موجودگی میں کسی پر عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے، یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غفرانک ربنا غفرانک کہا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اپنا قرض نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سر پر کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرام خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، اور اس اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے۔ تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد الحرام سے آنے سے روکتے تھے، اور وہ اس کے متولی حالانکہ وہ تھے ہی نہیں، تو وہ زبردستی ہی اس کے متولی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے ہیں، نہ کہ مشرک لوگ اس کے متولی بن سکتے ہیں۔ اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ وہ فتح مکہ کیا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کے لیے عذاب علیم کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ طاقتور اور اتنی زیادہ شہرت رکھنے والے وہ فتح مکہ کے موقع پر بالکل پست ہو گئے۔ تو نبی کی موجودگی میں چھوٹے موٹے عذاب تو آتے رہے، لیکن آ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر پوری طرح سے ان کو مکمل طور پر نصف نابود کرنے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خانہ کعبہ کے جو متولی ہیں وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں، ان کے علاوہ کوئی بھی اس کے متولی نہیں ہو سکتے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن کے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کی کنجیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا سلیکشن کیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں۔ جب اللہ چاہے گا تو وہ کسی اور کے حوالے کرے گا۔ ہم بڑی تنقید کرتے ہیں اس بارے میں کہ فلاں فلاں بھی اندر چلا گیا اور ان کو اجازت ملتی ہے، ہمیں نہیں ملتی ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ سب فیصلے اللہ کے ہیں۔ جس کا قدم جہاں لکھا ہے وہ اللہ نے کیوں لکھا ہے ہم اس چیز کو نہیں جانتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا، اس کی وہ کون سی نیکی تھی، وہ کیا وجہ تھی، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا قرض اتارا، ہم نہیں جانتے۔ اب اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ انسان وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے یا وہ مزید گمراہی میں پلٹ جاتا ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو دکھی نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھ کر کہ فلاں پولیٹیشین ادھر چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں قاتل تھا، فلاں ایسا تھا، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اپنا وقت ان باتوں کو سوچ سمجھ کر، ان باتوں پر ڈسکس کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان کو چھاننا نہیں چاہیے کسی کے ایمان کو، کہ دلوں کے بھید ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے دلوں کی ایمان کی تقویت کو، دلوں کے ایمان کی مضبوطی کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے وَمَا كَانَ الصَّلَاةُ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یہ لوگ جب طواف کرتے تھے تو ان کی نمازیں کیا ہوتی تھی؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ یہ طواف کرتے اور ننگے طواف کیا کرتے تھے مشرکین، اور
دھمال ڈالتے، سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے ہوئے طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو فرماتے ہیں کہ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جس طرح سے آج لوگ دھمال ڈالتے ہیں زیارتوں پر جا کر، وہ کہتے ہیں یہی ہماری نمازیں ہیں، اور حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر کو خوش کر لیا تو ہم کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ ابو سفیان جو ہے وہ واپس پہنچ گئی جنگ بدر میں سے، جب وہ واپس پہنچ گئے، واپس آ گئے اپنا مال بیچ کر، تو جن لوگوں کو جنگ بدر میں ایزا پہنچی، جو مر گئے، تو انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ اب یہ سارا مال جو تم لے کر آئے ہو، یہ مال ہم استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں سے اپنا دوبارہ سے منہ بھیڑ کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ دوبارہ سے جنگ کریں گے، اور ہم ان کو مکمل طور پر جواب دیں گے۔ تو اب یہ مال ہم سارا وہاں پر استعمال کریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کہ اب یہ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں، مسلمانوں کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ اب جب وہ مغلوب ہو جائیں گے، جب ان کو مغلوب کر دیا جائے گا، پھر جب وہ مغلوب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال ان کے لیے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے کہ اتنی محنت کر کے ہم گئے، مال کما کر لائے اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، ان سب کو جہنم میں جمع کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، باطل کو حق سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کیسے الگ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو اکٹھا کرے گا، پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے گا، پھر ان کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اور ایسے لوگ پوری طور پر خسارے میں ہیں، خسارے میں ہی مبتلا رہیں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے قل للذین کفروا، اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وہ سارے پرانے گناہوں کو معاف کر دے گا جو جاہلیت میں انہوں نے کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا۔ اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے جو کفار پہلے حق کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے رکھا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یہ صرف ایک آیت ہے، پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے، یعنی فساد عقیدہ یعنی کہ فتنہ سے مراد شرک ہے، یعنی کہ ان کا وہ جو عقیدہ ہے شرک وہ باقی نہ رہے، یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے، ان سے اس وقت تک جہاد کرو۔ کلہ للہ، یہ سارا کا سارا دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی باقی رہ جائے، اور دین اللہ ہی کا ہے، نہ آپ کا نہ میرا، یہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اسی نے ہمیں طریقے اور ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، مولا صرف اور صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، مولا صرف اور صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، نہ مانے بات، تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہی مولا ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے، وہ بہت اچھا مولا ہے، بہت ہی اچھا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب کا مولا، اور جس کا مولا اللہ ہو تو وہی کامیاب، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غالب بھی ہے اور وہ مددگار بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔